Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 12, and the title of lecture number 12 is Creating Value for Target Customers. So what we'll cover in today's lecture is market targeting and differentiation and positioning. Last time we covered in detail the market segmentation. So today we'll go ahead after conducting market segmentation, what you will do. The next task is to define and select your target market. Selecting target market segments. Target market consists of a set of buyers who share common needs or characteristics that the company decides to serve. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में सेगमेंटेशन को कवर किया और हमने ये डिस्कस किया कि सेगमेंटेशन क्या होती है और किन बेसिस पे सेगमेंटेशन की जा सकती है, और फाइनली हमने जब लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेगमेंटेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, what are those factors that we will consider while we are going for the segmentation. अब आपने सेगमेंटेशन कर दी, आपने अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. उसके बाद फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज टू चूज 1, 2 और फ्यू सेगमेंट्स आउट ऑफ योर पॉपुलेशन. जब आप वो सेगमेंट्स चूज करते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली यू आर डूइंग मार्केट टारगेटिंग. एक्चुअली यू आर सेलेक्टिंग अ टारगेट वेयर you can exercise your marketing strategies, marketing plan with the objective of to attract those segments, to encourage those segments to buy, use and keep buying your products. अब ये कि when you are going for the target market तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया. इस डेफिनेशन में उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है a set of buyers who share common needs or characteristics that the company decides to serve. अब पहली बात यह है कि आपका जो सेगमेंट है उसमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनकी नीड्स और वांट्स जो सी हैं वो सेम होनी चाहिए. फिर दूसरा एस्पेक्ट जो सा ये है कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू सर्व दोज सिलेक्टेड सेगमेंट्स, और जो आपकी जो टारगेट मार्केट है उसको आप बहुत नाइसली एडिक्वेटली आप उसको मैनेज कर सकें, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उसको आप सेटिस्फाई कर सकें और उसके साथ आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकें. Again, evaluating market segments यानी segment size and growth. हमने पहले भी कवर किया था कि जब आपने कोई भी सेगमेंट फ्रॉम टारगेट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने सिलेक्ट करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी जो टारगेट मार्केट का जो सेगमेंट साइज है इट शुड बी रीजनेबल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जिसका साइज क्या होना चाहिए. जब हम रीजनेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी की जो कैपेसिटीज हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ आपका सेगमेंट मैच करना चाहिए. रिगार्डलेस कि आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या आपके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे
آپ کو اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، انہیں اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور انہیں آپ کی جو پروڈکٹ کی اسٹریم آف فلو ہے وہ جو اس کو اپنے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ کہ ایک تو آپ کا سیگمنٹ سائز صحیح ہونا چاہیے، پھر اوور دا ایئر آپ کے جو سیگمنٹ سائز ہے اس میں گروتھ کی اپرچونٹی ہونی چاہیے. آپ کا سیگمنٹ سائز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں پتہ چلے کہ ود دی پیسج آف ٹائم کوئی امپروومنٹ، کوئی اس میں گروتھ نہیں ہو رہی. کیونکہ جب آپ بزنس کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ نیچرلی یو ول امپروو اینڈ گرو. اگر آپ کا سیگمنٹ سائز بھی اسی سیکوینس میں، اسی ریشو سے اگر وہ گرو نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی بھی آنے والے سالوں میں کوئی گروتھ یا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جو کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ کوئی اچھا یعنی سلیکشن بھی نہیں ہے اور کوئی اچھی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. سیگمنٹ اسٹرکچرل اٹریکٹیونیس، اسی طرح آپ کا جو سیگمنٹ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی اٹریکٹیونیس ہونی چاہیے کہ آج اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کل کو اگر آپ اپنی پروڈکٹ لائن انکریز کرتے ہیں، آپ کوئی نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو اسی ہی سیگمنٹ کو جو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سیگمنٹ جو ہے صرف اسی ایک پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ کوئی نئی پروڈکٹ یا کوئی نئی اپنی رینج لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ یہ جو ایگزسٹنگ جو سیگمنٹ ہے یہ تو یعنی کہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ ریسورسز، اگین وہی بات کہ آپ کی جو کمپنی کے آبجیکٹیوز ہیں اور ریسورسز ہیں، آپ کا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیں کمپنیز کے بھی ریسورسز اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ویری کرتے ہیں، لیکن آپ کے کمپنی کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں، ریسورسز ہیں، آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس ساتھ کمپیٹیبل ہونی چاہیے. اچھا، اب جو سے ٹارگٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک جو سے آتی دیٹ از انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹنگ ٹارگیٹس دی ہول مارکیٹ ود ون آفر. اب انڈیفرینشیٹڈ میں جو ہے ایک آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی فردر آپ ڈویژن نہیں کر رہے ہوتے، اس کو آپ سیم مارکیٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایز اے ہول. And you are providing only one solution having the same features, same specification and no variation is there. کہ جی یہ جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کے لیے یہ ایک سنگل پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ میں کوئی ویریشن نہیں ہے. لائک کوئی اس میں فلیورز نہیں ہے، کوئی اس میں سائزز نہیں ہے، کوئی اس میں اور لارج اسمال یہ وہ کچھ نہیں ہے. ایک سنگل آفر ہے اور آپ پوری اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو وہی آفر کر رہے ہیں. اگر آپ کی جو اسٹریٹجیز جو ہیں کچھ اس قسم کی ہیں تو یہ آپ کی آئیں گی دیٹ ول کم انڈر دی کیٹیگری آف انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹنگ. اچھا، اب اس میں جو ہے آپ کی کیا آتی ہیں، ایک ہم کہتے ہیں جی میس مارکیٹنگ focuses on common needs rather than what is different. اب میس مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ ایک لارج اسکیل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ایک بیسک پروڈکٹ ہوتی ہے. اس کے پروڈکٹ میں کوئی ویریشنز نہیں ہوتے، بہت زیادہ کوئی آپشنز نہیں ہوتے، سمپل پروڈکٹ ہوتی ہے اور آپ نے میسز کو وہ بیچنی ہوتی ہے اور آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ جو سی ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کی ہوتی ہے یہ ایک جو کامن نیڈ جو سی ہے اس کو فلفل کر رہی ہوتی ہے. اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹ آپ کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. سمپل بیسک پروڈکٹ اینڈ موسٹ آف ٹائمس اٹس آلسو اکنامیکل پروڈکٹ اینڈ اٹس فار میسز. اچھا، انڈیفرینشیٹڈ کے مقابلے میں پھر ایک اور جو ڈیفینیشن دیٹ از ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ.
target several different market segments and design separate offers for each. اب یہ کیا ہے ڈفرینشیٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ پہلے والی جو انڈیفرینشیٹڈ تھی اس میں آپ کوئی چینج نہیں کر رہے تھے, یو آر آفرنگ ون سنگل پروڈکٹ. بٹ ڈفرینشیٹ مارکیٹنگ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سیورل ڈفرینٹ مارکیٹ سیگمنٹس اور ان کو ڈفرینٹ ڈیزائنس اور آفرز دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو آفرز ہوتی ہیں اٹ کین فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز آف ڈفرینٹ سیگمنٹس. جب آپ اس قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ بن جاتی ہے. اچھا, اب اس کے گول کیا ہیں؟ گول از ٹو اچیو ہائر سیلز اینڈ اسٹرانگر پوزیشن. دیکھیں, آپ ڈفرینشیشن پہ جا رہے ہیں جہاں پر کہ آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو کور کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں. اگر کسی کو یہ چاہیے وہ بھی آپ کے پاس ہے, وہ ایک کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے وہ بھی ہے, ایک کہتا ہے کہ جی مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے, آئی ہیو اے ٹوٹل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ, تو آپ اس کو بھی اکوموڈیٹ کر سکیں. اگر آپ کیا نام ہے اسٹریٹجی یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ڈفرینٹ سیپریٹ آفرز ہیں ٹو کیٹر دی ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز آف یور ٹارگیٹ مارکیٹ کنزیومرز, تو یو آر ان ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ. اور جب آپ کا ہوگا تو آپ کا گول کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہائر سیلز اچیو کرنی ہوتی ہے اور اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے کہ نو باڈی کین کمپیٹ وتھ یو. لیکن جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو نیچرلی پرائس پک پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ نیچرلی دی مور ایکسپینسو دین انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹنگ. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, اگر آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, لارج اسکیل پہ بنا رہے ہیں, سمپل پروڈکٹ بنا رہے ہیں, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی. اب آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, کوئی اس میں 7-8 کلرز ہیں, 5-6 اس میں سائزز ہیں, 3-4 اس میں ڈفرینٹ پیکیجنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ سیگمنٹس کو آپ اس میں کر رہے ہیں, اور اسی حساب سے آپ سارے اپنے ریسورسز, مارکیٹنگ, کمیونیکیشن, یہ وہ سب یوز کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی جو انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹ ہے اور جو آپ اتنا ایفرٹس کر کے پروڈکٹ کو لے کر جا رہے ہیں اور اس پہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ سیم آئے. نیچرلی جب آپ اپنے ڈفرینٹ کسٹمرز کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, پروڈکٹ میں جو سے آپ بہت ساری اس میں ڈیزائنز اور آفر میں ویریشن لے کر آئیں گے, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو سی ہے وہ انکریز ہو جائے گی. اور جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہوگی تو نیچرلی یو ہیو ٹو سیل دوز پروڈکٹس ایٹ اے ہائر پرائز. تو ڈفرینشیٹ مارکیٹنگ کے جو سے ایک اور جو سے کسی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, دیٹ از کہ مور ایکسپینسو دین انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹنگ, اور اس کی ایک بہت لاجیکل ریزن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی. پھر ٹارگیٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز میں ایک اور چیز ہوتی ہے, دیٹ از کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ ٹارگیٹس اے اسمال شیئر آف اے لارج مارکیٹ. اب کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا نام ہے ایک چھوٹے سی اسمال سیگمنٹ کو یا شیئر کو آپ چوز کر لیتے ہیں کسی بھی بڑی مارکیٹ میں, بجائے اس کے کہ آپ ایک لارج اسکیل پہ کام کریں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی اونلی کیٹر دوز پیپل who have these characteristics. Although the size is small, but again it's your strategy because maybe you have the limited resources, you don't have enough investment, you don't have a lot of production facility. تو جب آپ کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو what you will do? Naturally, instead of trying to accommodate a large group, it's better to go for a small group. جب آپ یہ کریں گے تو then actually you are using concentrated marketing strategy. وہی بات limited company resources, reasons کیا ہو سکتی ہیں؟ limited company resources, you don't have enough resources to cater a wide range of people. So naturally, keeping in mind that you have limited company resources, you will go to a limited
small share of a large market. Knowledge of the market, maybe you don't have enough knowledge of the whole market, or maybe you have better or more knowledge for that small market share. دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ you will prefer to accommodate the small market share. More effective and efficient. نیچرلی جب کیا نام ہے آپ اپنی ریسورسز کے مطابق دیکھیں، سمپل سی بات ہے. وائی یو ول بی مور افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کے مطابق کام کریں. جتنی آپ کی ریسورسز ہیں اسی حساب سے آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو نیچرلی یو آر ایبل ٹو ڈیلیور. ایک اور بات یہ ہے کہ یو نو یور مارکیٹ شیئر ویری ویل، اور آپ نے اسی ہی کو کنسنٹریٹ کرنا ہے. آپ نے سارے لوگوں کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے صرف ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ تعداد میں کم ہیں، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور جن کی آپ کو نیڈز اور وانٹس کا بخوبی اندازہ ہے. اب آپ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو نیچرلی یو ول بی ان اے پوزیشن یو کین ڈو دس ٹاسک more effectively and efficiently as compared to your other competitors. اس پکچر میں بھی اس نے یہی یعنی کہ شو کیا ہوا ہے. جیسے اس کسٹمر کی کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس تھیں. اب اس جیسے جو کسٹمرز ہیں اگر آپ ان کے لیے اسپیشلی جیسے ایشوز ہیں، جو بھی چیزیں اس کو چاہیے وہ اگر آپ بنا رہے ہیں، اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، they are happy and they will always be with your آرگنائزیشن. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو مارکیٹنگ. مائکرو مارکیٹنگ از دی پریکٹس آف ٹیلرنگ پروڈکٹس اینڈ مارکیٹنگ پروگرامس ٹو سوٹ دی ٹیسٹ آف اسپیسیفک انڈیویجولس اینڈ لوکیشنس. اب مائکرو مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ اگین آپ جو سے یعنی کہ بہت یعنی کہ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیویجول لیول پہ چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ ایز پر دی ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریکوائرمنٹ آف این انڈیویجول آپ آفر کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سی بات کہنا تو بڑا ایزی لگتا ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے. انڈیویجول لیولز مینس کہ میری کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے، ایک اور صاحب کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے، ایک اور شخص ہے اس کی کوئی اور ریکوائرمنٹ. اب ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ یو آر ٹیکنگ کیئر آف ایوری انڈیویجول. کوئی ایگزامپل آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ذرا سوچیں، آپ دیکھیں کہ ہاؤ کین اٹس پاسبل. کوئی اب ایسی پروڈکٹ ہے، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یو بی ایل یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، ان کا کریڈٹ کارڈ ہے. اس کریڈٹ کارڈ پر انہوں نے ایک یعنی کہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پر یا اگر بینک جائیں تو انہیں گیلریا کے نام سے ایک کریڈٹ کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کریڈٹ کارڈ پہ کیا ہے کہ کوئی بھی کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ بنی بنائی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اپنی ویب سائٹ پہ ایک آپشن دیتے ہیں کہ آپ اگر وہ کریڈٹ کارڈ لینا چاہتے ہیں یو بی ایل کا گیلریا کے نام سے جو کہ پروڈکٹ اویلیبل ہے تو یو کین پلیس اے پکچر آف یور اون چوائس. آپ اپنی تصویر اپنے کارڈ پہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کی پکچر اپنے کارڈ پہ لگا سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ ایک وائڈ رینج آف اویلیبل پکچرز ہیں جس میں کیا نام ہے کچھ ہسٹورک پلیسز ہیں، کچھ آپ کے کیا نام ہے یعنی کہ لینڈسکیپنگ ہے، تو آپ ان میں سے چوز کر سکتے ہیں. یا اینی پکچر جو کہ ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ اگر وہ پورا اترتی ہے تو یو کین اپلوڈ دیٹ پکچر and they will print the same picture on your personalized credit card. اب دیکھیں نا کتنی مائکرو مارکیٹنگ ہے جہاں پر کہ ہر انڈیویجول میں اپنی تصویر اپنی فیملی کی اپنی چوائس کی کوئی تصویر آپ اپنی ہر بندہ جو سے اپنی مرضی کا کارڈ بنوا سکتا ہے
اور جب کارڈ آپ کو ڈیلیور ہوگا اس پہ وہی پکچر ہوگی جو کہ آپ نے چوز کی ہوئی ہے. اچھا، لوکل مارکیٹنگ اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص ایریا میں مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ جی اوکے سم ٹائمس پروڈکٹ از اونلی اویلیبل ان اے پرٹیکولر لوکیلٹی. تو دس از لوکل مارکیٹنگ. انڈیویجول مارکیٹنگ جیسے میں نے بھی آپ کو بات کی ہے کہ جی کس طرح ایک انڈیویجول کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. ادروائز تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ یار ہر بندے کو یعنی کہ ہر ایک کی پروڈکٹ ڈفرینٹ ہو. لیکن یس اٹس پاسبل بائی لائک آئی گیو دی ایگزامپل آف UBL گیلریا کریڈٹ کارڈ. اچھا، لوکل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ Local marketing involves tailoring brands and promotions to the needs and wants of local customer groups. اب لوکل مارکیٹنگ میں آپ کی جو ہے جو بھی آپ چیزیں ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل جو مجھے یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں کچھ بینک کی برانچز ہیں کہ جو ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہیں، یعنی مڈل ایسٹ میں نوکریاں کر رہے ہیں یا کہیں اور. اب وہاں کی کن جگہوں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسی بینک برانچز ہیں کہ جو وہاں پر بڑی یعنی کہ لوکل مارکیٹنگ کر رہی ہیں. لوکل مارکیٹنگ میں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ جب ان کے وہ باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ ان کو یعنی کہ ٹرانزیکشن کے پروسیس سے گزار کے کنورژن کے پروسیس سے گزار کے ان لوگوں کو وہ یعنی کہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بینکس جو ہیں وہ نارمل بینکنگ نہیں کرتے، صرف ان کے جو برانچز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ جی وہ جو لوکل کمیونٹی ہے جن کے بہت سارے ہر فیملی کے بہت سارے لوگ جو سے آؤٹ آف کنٹری کام کر رہے ہیں، تو وہ جب وہ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان کو ٹائملی کوئکلی ان کی جو ہے نا جو ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اب یہ جو ہے دیکھیں آپ کی لوکل مارکیٹنگ ہے کہ جس میں وہ کوئی اور عام بینکوں والی فیسلٹیز نہیں دے رہے. سٹیز میں ہو سکتی ہیں، نیبرہڈز میں ہو سکتی ہیں، آپ کے اسٹورز ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہیں کچھ سٹورز ہوتے ہیں وہ لوکلی ہوتے ہیں، کوئی نیشنل لیول پر نہیں ہوتے اور سٹیز میں نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی لوکل مارکیٹنگ ہے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ٹارگٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز میں انڈیویجول مارکیٹنگ انوالوز ٹیلرنگ پروڈکٹس اینڈ مارکیٹنگ پروگرامز ٹو دی نیڈس اینڈ پریفرنسز آف انڈیویجول کسٹمرز. ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا، اب اس کی ڈیفینیشن آپ کے پاس آ گئی ہے کہ یہ انڈیویجول مارکیٹنگ وہی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ ایک انڈیویجول کسٹمرز کی جو پرسنل اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اٹس آلسو نون ایز ون ٹو ون مارکیٹنگ. اگر کوئی کہتے ہیں ون ٹو ون مارکیٹنگ اور انڈیویجول مارکیٹنگ اٹس ون اور دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، ون ٹو ون مینس کہ ہر ایک کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق. اس کے علاوہ میس کسٹمائزیشن بھی ہم کہتے ہیں. جیسے ایک میس مارکیٹنگ تھا کہ جی ہم پوری مارکیٹ کو ایک مارکیٹ سمجھتے ہیں، یہاں پہ میس کسٹمائزیشن ہے. کسٹمائزیشن ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک انڈیویجول کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از کسٹمائزیشن. میس کسٹمائزیشن یہ ہے کہ ایک لارج اسکیل پر آپ ان کی جو کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کر رہے ہیں. اچھا، 4 لیولز آف مائکرو مارکیٹنگ کیا ہے. ایک آپ کی سیگمنٹس مارکیٹنگ ہوتی ہے، اگین اگر آپ سنیں، ایک آپ کی نیش مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایک آپ کی لوکل ایریاز مارکیٹنگ ہے، اسی طرح آپ کی ایک انڈیویجولز مارکیٹنگ ہے. یہ آپ کے 4 لیولز آف مائکرو مارکیٹنگ ہے کہ ایک میں آپ یعنی کہ سیگمنٹ بیسس پہ کرتے ہیں، پھر نیش مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک آپ بہت چھوٹے لیول پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوکل ایریاز مارکیٹ ہے کہ ایک لوکیلٹی پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. انڈیویجول مارکیٹنگ جو ہے کہ آپ انڈیویجولز کی جو نیڈس اور وانٹس ہیں ان کو آپ فلفل کر رہے ہیں. اگین مارکیٹ سیگمنٹ ہم نے پہلے بھی کور کیا ہوا، پھر دوبارہ ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ مارکیٹ سیگمنٹ کنسسٹ آف اے گروپ آف کسٹمرز ہو شیئر اے سملر سیٹ آف نیڈس اینڈ وانٹس. ٹھیک ہے،
اچھا نیش مارکیٹنگ جو ہے یہ پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہوا، تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے کہ جب ہم نیش مارکیٹنگ کا ورڈز یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اور ایز کمپیئر ٹو ادر اس میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے. A niche is more narrowly defined customer group seeking a distinct mix of benefits. اب یہ جیسے آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ یا آپ کی جو سیگمنٹیشن ہوتی ہے اس میں سے ایک آپ ایسے سیگمنٹ کو چوز کرتے ہیں کہ جن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ باقیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے اور they are expecting a distinctive mix of benefits، یعنی کہ جو لوگ باقی جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ اس سے تھوڑی سی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب نیش مارکیٹنگ میں کیا ہے، آپ کو اس ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ یعنی کہ سمجھ آ جائے، کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ورڈز میں ایکسپلین کریں بات سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ کوئی ایک اچھی ایگزامپل دیتے ہیں تو سم ٹائمز اٹ ہیلپس یو ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ مور نائسلی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک پکچر آئی ہے، یہ پکچر جو ہے کولگیٹ ہربل مسواک کی ہے اور یہ ہماری مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اور ہم سب کو معلوم ہے اس پروڈکٹ کا. اب دیکھیں اس کی بیک پہ جو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ جو ہے کیوں ڈیولپ کی گئی. اب ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی جو مسواک جو ہے وہ جتنے اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کرتی ہے یا اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کی جو افادیت ہے، جو اس کے فوائد ہیں، وہ ٹوتھ پیسٹ میں نہیں، وہ ٹوتھ برش میں نہیں. اور یہ مجھے اور آپ کو بخوبی انداز ہے، اسپیشلی جو ہمارے بڑے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کیا نام ہے رورل ایریاز میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی ہم مسواک کو یوز کریں. اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسواک کا استعمال جو ہے وہ سنت ہے. اب دیکھیں یہ جو کولگیٹ جو کمپنی ہے اس نے بھی اسی چیز کو ریئلائز کیا کہ دیر از اے سیگمنٹ who prefer to use miswak and they are reluctant to use toothbrush or toothpaste. اب انہوں نے کیا کیا کہ انکانشیسلی وہی جو آپ کا جو مسواک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کر دیا اپنی ٹوتھ پیسٹ میں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ مسواک جو ہے کیا ایک ٹوتھ پیسٹ میں آ جانے سے وہ جو مسواک کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا فلفل ہو جائے گا؟ لیکن انہوں نے جسٹ ایک یعنی کہ فرام مارکیٹنگ سائڈ ایک انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو ابھی تک اسٹک ہیں they are not switching over to the toothpaste or the toothbrush and they are still preferring and using miswak. Why not attract and bring them those customer into in that category where they start using the toothpaste and toothbrush. اچھا اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور یعنی کہ پکچر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ. دیکھیں شروع میں جب آپ کے یہ شیمپوز آئے تو اس میں یہ ہوتا تھا، یعنی اگر میں بات کروں شروع میں شیمپوز کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی تھی دیٹ از آن دی بیسس آف کہ جی یہ شیمپو ہے، یہ سیکا کا ہی شیمپو ہے، یہ ایگ شیمپو ہے اور اس قسم کے شیمپو ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو لوگوں کے جو بال ہیں ہیئرز جو سے آل ہیئرز آر ناٹ دا سیم ٹائپ. کچھ جو سے وہ سلکی ہیں، کچھ ڈرائی ہیں، کچھ بروکن ہیں، کچھ ڈیمیج ہیں، کسی میں ڈینڈرف کا پرابلم ہے، کوئی ویک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک اور رینج آئی کہ جس میں یہ تھا کہ جی دیز شیمپوز آر فار ڈرائی ہیئر، دس شیمپو از فار آئلی ہیئر.
پھر اسی میں یعنی کہ اتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی کہ پھر ایک سٹیج پہ یہ بھی آئے شیمپو کے جی دیز آر دا شیمپوز فار کلر اور ڈائیڈ ہیئر، کہ وہ لوگ جو اپنے بالوں کو رنگ دیتے ہیں، ڈائی کرتے ہیں، یہ شیمپو ان لوگوں کے لیے. پھر بیچ میں ایک اور بھی آیا کہ جی جسٹ ٹو انکریز دیئر سیل، شیمپو پلس کنڈیشنر، اور شیمپو بھی آیا اور ساتھ کنڈیشنر بھی ہے، اور ہم وہ پیئر خرید رہے ہیں جس میں ایک کنڈیشنر آپ کو مل رہا ہے، ایک شیمپو مل رہا ہے. اب یہ جو ہے جی کیا نام ہے سلسلہ بڑھتے بڑھتے، اب جیسے اس ایڈ میں آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ دیر از سیگمنٹ از آف وومن از دیئر کہ ہو ایکچولی کورڈ دیئر ہیڈ، جو کہ حجاب یوز کرتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شیمپو کا ایڈ آتا ہے، جب ہم شیمپو کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بال دکھاتے بھی ہیں، ہم اٹریکٹ بھی کرتے ہیں کہ جی اگر آپ شیمپو یوز کریں گے آپ کے بال جو سے ایسے گھنے کالے خوبصورت اور یہ اور وہ ہو جائیں گے. اب اس پکچر میں دیکھیں کہ اس خاتون کا کوئی بال نظر نہیں آ رہا، اس کا سر کورڈ ہے، لیکن بیکاز دیر از اے مارکیٹ از دیئر، ٹھیک ہے، آپ بیشک کہہ لیں گے جی بہت کم خواتین ہیں یا بہت زیادہ خواتین ہیں، لیکن نیچرلی دے ایگزسٹ. اب ان خواتین کو اٹینڈ کرنے کے لیے انکانشیسلی انہوں نے ایک شیمپو یعنی کہ ڈیولپ کر دیا فار دوز خواتین جن کے لیے لکھا ہوا کہ حجاب سے ڈھکے بالوں کے لیے. تو آپ مجھے دیکھ لیں کہ یہ سارا جو ہے کہ آئی تھنک دیز آر دا they are providing a product for niche marketing، کہ وہ لوگ جو کہ بہت کم کوانٹٹی میں لیکن ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، ان کے کچھ ڈسٹنکٹیو مکس آف بینیفٹس وہ چاہتے ہیں. اب اگر آپ اس ایڈ کو دیکھیں یہ جو سا ہے حجاب سے ڈھکے بالوں کے لیے، اس میں وہ یہی آپ کو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بال کیونکہ کور ہوتے ہیں اس میں موئسچر نہیں جاتا، اس لیے وہ ہے ان کو ایک ایسے شیمپو کی ضرورت ہے جو کہ ان کی یہ جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں کور ہونے کی وجہ سے، اس کو سالو کر سکیں. لیکن وہ کیسے کریں گے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو یوزر جو ان سے ہے وہ نیچرلی اسپیشلی دوز ہو کورڈ دیئر ہیڈ، نیچرلی وین ایور دے ٹیک اے ڈیسیژن کہ جی یس وی نیڈ اے شیمپو، مے بی دے پریفر اینڈ دے گو فار دس شیمپو بیکاز their message is very strong and they are bringing a product more specifically for them. اچھا نیش مارکیٹنگ میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور یعنی کلیئرلی اندازہ ہو جائے. یہ ایک برانڈ ہے with the name of Revolution. Again it's a India based brand. یہ اب کیا کہتے ہیں کہ ریولیوشن pioneered the concept of plus sized fashion and is very proud to be a brand that accepts women as they are. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیش مارکیٹ سلیکٹ کی ہے، اور یہ جو نیش مارکیٹ انہوں نے سلیکٹ کی ہے یہ کون سی نیش مارکیٹ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی یعنی کہ یا تو ان کا ویٹ زیادہ ہے یا ان کی ہائٹ زیادہ ہے، یا وہ لوگ جو کہ فزیکلی پروپورشن میں نہیں ہے. اب نارملی جب ہم بات کرتے ہیں بوتیکس کی، فیشن کی، گارمنٹس کی، ڈریسز کی، تو جتنے بھی آپ کے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں، جتنے بھی آپ کے ماڈلز ہوتے ہیں وہ سارے جو سے گڈ لکنگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. لیکن ان ریالٹی کیا ہم سارے فزیکلی اتنے فٹ ہوتے ہیں یا ہم سارے شیپ میں ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم میں سے کچھ اوور ویٹ بھی ہوں گے، آسان الفاظ میں موٹے بھی ہوں گے، کچھ ٹال ہوں گے جن کی ہائٹ زیادہ ہے، اس طرح کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی ہائٹ کم ہے. اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ایک پروپورشن ہونا چاہیے باڈی کا، ہماری جو فزیک ہے وہ اس پروپورشن میں نہ ہو کہ جہاں پر ہم کسی بھی بوتیک سے یا ریڈی میڈ ڈریسز جو سے ان کو ہم خرید سکیں. تو یہ ریولوشن جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ خواتین جو کہ اوور ویٹ ہیں یا جن کی ہائٹ زیادہ ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پلس سائز جو ہے وہ ڈریسز وہ بیچتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے
کہ ہم جیسے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ accepts women as they are، کہ ہم یہ نہیں ہے کہ جی صرف سلم سمارٹ دبلے پتلے لوگ اور جو وہ ہیں وہ تو چلے ہیں، ہم ان لوگوں کو سرو کرتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے ڈریسز بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب نیچرلی اگر ایک بندہ جو ان سے وہ اتنا یعنی کہ سمارٹ نہیں ہے تو کیا اس کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، یا کیا اس کا دل نہیں کرتا، یا اس کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کہ وہ امیجیٹ اگر اس کا کوئی پرچیز کرنی پڑے، جیسے ہوتا ہے کہ جو لوگ سمارٹ ہوتے ہیں they immediately went to the boutiques, they went to the markets, they can buy and they can wear and they can participate any function party۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیچارہ ہے تو کیا وہ اس کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ جی وہ کپڑا خریدے، اس کے بعد کیا نام ہے اس کے ٹیلرنگ کروائے اور پھر اس کے بعد ویٹ کرے، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ جی نو، وی ہیو دا سولوشن فار دوز پیپل ہو آر آؤٹ آف دی مارکیٹس اینڈ یس وی ہیو دا سولوشن فار دوز پیپل۔ اب یہ دیکھیں، یہ نیش مارکیٹنگ ہے کہ سارے لوگ ایک طرف کام کر رہے ہیں، اب یہ جو ہے یہ ان سے ہٹ کے ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ جو شاید آپ کی پاپولیشن کا وہ کم حصہ ہو، لیکن نیچرلی وہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں۔ تو دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف نیش مارکیٹنگ، اور میں نے یہاں پر ان کی ویب سائٹ بھی آپ کو دے دی ہے، یہ آپ کے سامنے اس کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اف یو وانٹ ٹو گیٹ مور، اف یو وانٹ ٹو سی ہاؤ دے آر making all these efforts or how they are doing their marketing, you can visit their website. As choosing a target market، again جو سا آپ کی جتنے بھی decisions جو سے ہیں، دیکھیں یہ کوئی آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ یا آپ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب there are certain factors are there کہ آپ نے کون سی اسٹریٹجی پہ جانا ہے، آپ نے کیسے اپنے کسٹمرز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی جو سی ہے جو اسٹریٹجیز جو سی ہیں وہ کیا بنانی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہی ہے کہ آپ کی کمپنی کے ریسورسز کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کو ایویلویٹ کریں گے، ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی کوئی بھی ٹارگٹ مارکیٹ اس کو سیٹ کریں گے۔ پھر پروڈکٹ ویریبلٹی، کہ آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے اس میں کتنی ویریشنز ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں آپ ویریشن کریٹ ہی نہ کر سکیں، یہ ویریشن کریٹ کر سکیں تو پتہ چلے کہ کسٹمرز کے نزدیک وہ کوئی ایسی ویریشن نہیں ہے، وہ یعنی اس کے نزدیک ایک کوئی اتنی امپریسو نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ایک اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیجز، ہم نے ابھی تک سو فار پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیجز نہیں ڈسکس کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے لیکچرز میں کہیں بھی میں اس کو کروں۔ پروڈکٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے کہ ایوری پروڈکٹ گوز تھرو دا سرٹن سٹیجز، اور اس کی ایک بڑی سمپل سی یعنی کہ اس قسم کی ایک کرو بنتی ہے، یعنی کہ یہاں سے ہم یہ کیا کہتے ہیں، کوئی پروڈکٹ سے انٹروڈکشن پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد جو سے اس کی گروتھ ہے، گروتھ کے بعد وہ اس کی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از میچورٹی، اور میچورٹی کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایفرٹ یا وہ نہیں کرتے ہیں اس کو کیا نام ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہ انہانس کرنے کے لیے اس کی جو گروتھ ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہے آفٹر سرٹن ٹائم آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے میچورٹی پہ پہنچ چکی ہے تو وہاں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ لائف سائیکل، اور مینس every product go through this life cycle, and there are basically 4 different categories of a product life cycle, and these are introduction, growth, maturity and decline۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان چاروں سٹیجز پہ آپ کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جیسے بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ٹارگٹ مارکیٹ،
انٹروڈکشن پہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور ریزلٹس جو سے ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ ابھی انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کی وہ جو پروڈکٹ جب مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اتنی ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد وہ پروڈکٹ گروتھ پہ رہتی ہے, آپ کو یعنی کہ ریٹرن زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایکسپینڈیچر اس کی پروموشن پہ کم ہو رہے ہوتے ہیں, اور پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے پروفیٹیبل ہو جاتی ہے. پھر یعنی کہ منتھس ایئرس گزرتے جاتے ہیں. پھر ایک سٹیج پہ جا کے وہ جو پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی میچورٹی پہ پہنچ جاتی ہے. اب اس کی جو گروتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو ایز اے گڈ مارکیٹر آپ نے اس کو ڈکلائن سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ڈکلائن میں چلے گی تو پھر فائدہ کیا ہوا. اب اس کے لیے آپ پھر ایفرٹس کرتے ہیں, نئی اسٹریٹجیز کو انوویشن لاتے ہیں, اس کا اپ ورژن لے کر آتے ہیں, اس کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ بڑھتی رہے, یا اس کی جو میچورٹی ہے اس کو آپ سسٹین کریں, اور آپ نے ڈکلائننگ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پروڈکٹ ڈکلائن ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی آپ کو پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے ریموو کرنی پڑے گی, کیونکہ ناؤ پیپل آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان یور پروڈکٹ. اور اس کی بہت ساری گڈ ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی پروڈکٹ لائف سائیکل, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کہہ تو رہے لیکن کون سی پروڈکٹ ہے جو ایسی گزری ہے, کوئی پروڈکٹ آپ دیکھ لیں. آپ کے ٹیپ ریکارڈر آج کہاں چلے گئے, آپ کے وی سی آر کہاں چلے گئے, آپ کے کیسٹ پلیئر کہاں چلے گئے. ایک زمانے میں ان کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ ایون باہر سے کوئی بندہ آتا تھا, ہماری ایک ہی اس سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ آتے ہوئے کوئی ٹیپ ریکارڈر لے آئیے گا, وی سی آر لے آئیے گا. لیکن آج یہ ساری چیزیں آپ کی وہ کیسٹس کہاں چلی گئیں. اس کے بعد آپ کی کیا نام ہے سی ڈیز آ گئیں, ڈی وی ڈی آ گئیں. ابھی وہ سی ڈیز ڈی وی ڈی ایجنسی ہیں وہ آپ کی وہاں اب اس کو نئی ٹیکنالوجی آ گئی, جیسے بلو رے آ گئی ہے. اب آپ کی یہ جو سی ڈی پلیئرز ہیں, ڈی وی ڈی پلیئرز ہیں, اس پہ نہیں چلتے. ٹیلی ویژنس کو دیکھ لیں, پہلے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے, پھر کلرڈ آ گئے, پھر کلرڈ سے فلیٹ اسکرین ہوئے, فلیٹ اسکرین سے ایل سی ڈی, ایل سی ڈی سے ایل ای ڈی, ایل ای ڈی سے اب جو ہے آپ کی 3D. تو یہ ایک جو ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ آج ایک جو پروڈکٹ ہے آج ہے, کل کو اس نے اپنی گروتھ سے میچورٹی پہ جانا, ڈکلائن ہونا, ڈکلائن کے بعد یہ کہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گی, نئی پروڈکٹس آ جائیں گی. تو آپ کی بھی جو ٹارگٹ مارکیٹ ایجنسی ہے, یہ جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں آپ پروڈکٹ لائف سائیکل کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. انٹروڈکشن پہ آپ کی اسٹریٹجیز اور ہوتی ہیں, گروتھ پہ اور ہوتی ہیں, میچورٹی پہ اور ہوتی ہیں, ڈکلائننگ پہ آپ اور ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو اس نے اسی کی بات کی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیجز ہیں اس پہ بھی آپ کے جو ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مارکیٹ ویریبلٹی, اگین مارکیٹ بھی تو ساری سیمز نہیں ہے, ان میں بھی تو فرق ہے. تو مارکیٹس میں جو سی ویریشنز ہیں اس کو بھی آپ نے یعنی کہ اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر کمپیٹیٹرز مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پھر دیکھیں اگر آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ مارکیٹ شیئر کو انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ یعنی کہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کا جو کمپیٹیٹرز ہے جو آپ کے مقابلے میں پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہی از جسٹ اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر and he is enjoying your strategies move and he is not doing anything? Naturally he is also making strategies, he is also doing to do all the same things. He is interested to increase his market share, he is interested to increase his number of customers, he wants to gain the loyalty of his customer, he wants to capture more customers. تو آپ کو کیا ہے کہ آپ نے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, اپنا ہی دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کمپیٹیبل اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ جہاں پر جا کے آپ کو ایج مل سکے.
اگر آپ اس کی اسٹریٹجیز نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی اسٹریٹجیز بنائی جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اسٹریٹجیز کو کہیں پر کارنر کر دے یا آپ سے بہتر اسٹریٹجیز بنا لیں، اینڈ الٹیمیٹلی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. اچھا، اس کے بعد ایک ہے سوشلی رسپانسبل ٹارگیٹ مارکیٹنگ. ہم جب بھی بات کرتے ہیں آج کل وی آر ویری مچ کنسرن اباؤٹ دا سوشلی رسپانسبل ایٹیچیوڈ. تو اس میں کیا ہے کہ بینیفٹس کسٹمرز ود اسپیسیفک نیڈس، 1 کنسرنس فار ولنریبل سیگمنٹس. تو آپ نے یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمرز جو ہے، اگر آپ اسے کوئی پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا جو ہے جو پروسیسز ہیں، جو آپ کی جو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سوشلی رسپانسبل ہونی چاہیے. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ایکچولی یو آر ڈسٹرائنگ دی انوائرمنٹ، یو آر ورکنگ اگینسٹ دی سوسائٹی، اور یو ڈونٹ ہیو اینی ریسپیکٹ اور ریگارڈ فار دا سوسائٹی اور دا انوائرمنٹ. کنسرنس فار ویلنریبل سیگمنٹس، کہ وہ لوگ جو کیا نام ہے کسی میں ان کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، لائک چلڈرن ہے، جیسے آج کل ہے کہ جی چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کیا نام ہے بچوں کے لیے کچھ کریں گے، ان کے لیے کوئی سکولز بنائیں، کوئی ہاسپٹلس بنائیں، کوئی ڈسپینسری بنائیں، یا ان کو کوئی پروویژنز دیں کہ جہاں پر وہ اپنی لائف کو امپروو کر سکیں. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جو اس کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں جو بچے جو ان سے وہ سفر کریں. اسی طرح یہ کہ جیسے سگریٹس ہیں، اب اگر ہم اس کی بات کریں، اب ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ایکسپوز نہیں کریں کہ جیسے اب سگریٹ جو ہے، اس لیے سگریٹ کے جو ایڈز ہیں ان پہ بھی بین لگ گیا، اور ان کی سیل بھی جو ہے انڈر 18 ایئرز جو ہے اس کو بین کر دیا گیا. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بچے ہوں وہاں پر اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے. ایون اب پاکستان میں بھی قانون ہے کہ آپ اپنے کیا نام ہے جو آفیسز ہیں، جو پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر اسموکنگ جو ہے آلموسٹ اب وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہوں ٹوورڈز یور ٹارگیٹ مارکیٹ. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے سو فار ہم نے کیا کور کیا، ہم نے سیگمنٹیشن کر دی. سیگمنٹیشن کے بعد ہم نے سیگمنٹ ڈیسائیڈ کیا، سیگمنٹ کے بعد ہم نے اس میں سے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو چوز کر لیا، ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے بھی ہم نے اسٹریٹجیز بنا لی. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کر لیا تو اب ہم اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. پوزیشن نیچرلی آپ کریں گے، آرگنائزیشن کرے گی، لیکن پوزیشننگ آن دی ادر سائڈ ان دی آئیز آف یور کسٹمر. جیسے کچھ پروڈکٹس ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر دا ویری گڈ کوالٹی پروڈکٹ، اور اس میں کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ جن کو مطلب ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے. اب یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ساری پروڈکٹ پوزیشن ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشن از دی وے دی پروڈکٹ از ڈیفائنڈ بائی کنزیومرز آن امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس. دی پلیس دی پروڈکٹ آکوپائز ان کنزیومرز مائنڈس ریلیٹیو ٹو کمپیٹنگ پروڈکٹس. اب دیکھیں نا، ڈفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں. اب آپ ہر برانڈ کے متعلق آپ کی ایک رائے، ایک آپ کی وہ ہوتی ہے، یعنی رائے ہوتی ہے، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ ڈیفائن دی پوزیشننگ آف دیٹ برانڈ. آپ کوئی بھی دیکھ لیں، آپ فوڈ کے برانڈز دیکھ لیں، آپ کیا نام ہے آٹو کے دیکھ لیں، ٹویوٹا کرولا، ہونڈا، سوزوکی، اور اس کے ساتھ اگر آپ کیا کو لیں، ہونڈائی کو لیں. اب جیسے ٹویوٹا کی جو برانڈ پوزیشننگ ہے وہ بیٹر ہے. ہونڈا جو ہے اس کی اگر سیوک کی دیکھیں، ہونڈا سیوک، اس کی جو برانڈ پوزیشننگ ہے وہ بیٹر ہے، لیکن اس کی جو ہونڈا سٹی کار ہے شاید اس کی اتنی نہیں ہے. سوزوکی ہے، وہ کبھی بھی ٹویوٹا یا ہونڈا نہیں بن سکتی، کیونکہ پاکستان مارکیٹ میں انہوں نے جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی ہیں وہ تھوڑی لو اینڈ پر ہے. اسی طرح جو کیا ہے، آٹو میکر کیا نو ڈاؤٹ دے آر میکنگ گڈ کوالٹی کارز، بٹ
they don't have the same position like BMW, Mercedes or even like Honda or Toyota. So یہ اب کیا ہے, کہنے والے کو تو کہے کہ یار کیا نام ہے, وہ بھی اسی کلر کی بنا رہے ہیں, وہ بھی گاڑی بنا رہے ہیں, وہ بھی گاڑی چلتی ہے, یہ بھی گاڑی چلتی ہے, ان کی تو بلکہ کچھ ڈیزائن ان کے ڈیزائن سے بہتر ہیں, اس میں ہو سکتا ہے کوئی فیچر بھی ایک آدھا ایکسٹرا ہو. لیکن ایون دین ایز اے برانڈ ہم اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ کیا برانڈ ویئر اسٹینڈ, ہونڈا برانڈ ویئر اسٹینڈ, اینڈ واٹ از دی ویلیو اور امپورٹینس آف مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو اور فراری. تو یہ جو آپ کی ہوتی ہے, یہ آل دیز آر دا product positions and it's actually based on the perception what you have in your mind. تو perceptions کیا ہوتی ہے, perceptions جو ہوتی ہے ہمارے جو knowledge experience ہوتی ہے اس کی کیا نام ہے some to some extent اس کی ایک reflection ہوتی ہے. impression second جو ہے کہ impression کہ وہ کس قسم کا impression create کر رہی ہیں. feelings ہم اس کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ ہے, اب بھی انہوں نے دکھایا ہوا جیسے یہ گاڑی ہے, بڑی لگژری کار ہے, تو اب اس کی ایک اپنی ہے کہ جی جیسے وہاں پر وہ کیمپنگ کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اسٹرانگ ہے, اس کو آپ لے کر جا سکتے ہیں کیمپنگ کے لیے ماؤنٹینس میں, رف روڈز پر, اور یہ کیا نام ہے ملٹی پرپز وہیکل ہے, اسٹرانگ ہے. اب یہ ساری جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ آپ کو کیا ہے, ایک آپ کو بتا رہی ہے. اب یہ گاڑی ناٹ نیسیسری کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بڑی ہے وہ اسٹرانگ بھی ہو, لیکن یہاں پر اس پکچر میں وہ یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دس کار از ویری اسٹرانگ, پاورفل اینڈ یو کین ٹیک اینی ویئر. ڈفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ پوزیشننگ میپس ہوتے ہیں. پوزیشننگ میپس شو کنزیومر پرسیپشن آف دیئر برانڈ ورسز کمپیٹنگ پروڈکٹس آن امپورٹنٹ بائنگ ڈائمینشنس. اب یہاں پر یہ جو ایسے ایک ہے, اگین یہ جو آپ کا جو میپ بنا ہوا ہے یہ اگین آٹو انڈسٹری پر ہے. یہاں پر وہ ڈفرینٹ یعنی برانڈس کو شو کریں. اگر آپ دیکھیں لینڈ کروزر, نیویگیٹر, لیکسس ہے, رینج روور ہے, انفینٹی ہے, ہامر ہے, ہامر H1 ہے, تو یہ ڈفرینٹ برانڈس ہیں. اور یہ ساری گاڑیاں جو ہیں یہ بڑی یعنی کہ اسٹرانگ پاورفل قسم کی گاڑی ہیں, اور مور اور لیس جو سے ایک ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ہیں. لیکن ایون دین آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک اپنی مارکیٹ شیئر, یہ اتنا بڑا سائز اتنا بڑا مارکیٹ شیئر ہے. اور ڈفرینٹ جیسے یہ جو گرین کلر ہے یہ آپ کی ہے ایسکیلاڈ ہے, اور اس کے مقابلے میں یہ جو ریڈ کلر ہے یہ آپ کا نیویگیٹر ہے, اور یہ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے چھوٹا سا گرین ہے یہ آپ کی لینڈ کروزر ہے, اور یہ جو آپ کا جو یلو کلر ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے رینج روور کو. اب یہاں پر انہوں نے کیا ہوا کہ ایک طرف پرائس دی ہوئی ہے اور ایک طرف اس کی اورینٹیشن ہے, جس میں کہ لیفٹ پہ لگژری ہے اور رائٹ پہ جو ہے پرفارمنس ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک بالکل ٹاپ پر ہے اور یہ جو ہے ہمارا H1 ہے. اب اس کی پرائس کیا ہے, سب سے زیادہ ہے, پرفارمنس میں بھی یہ سب سے اوپر ہے, لیکن اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی اسی طرح کم ہے, کیونکہ دس کار از ناٹ فار ایوری باڈی, دس از ویری ایکسکلوسیو. Those who can afford, those who need extra performance, then they will go for that. اس کے مقابلے میں نیویگیٹر جو ہے اس کا آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی کافی بڑا ہے, لیکن یہ جو ہے کو پرفارمنس میں اتنی اچھی نہیں ہے, پرائز وائز بھی یہ اکنامیکل ہے. تو یہاں پر یہ جو آپ کا نا یہ دس از دا یعنی کہ یہ ایک میپ ہوتا ہے جس پہ کہ ہم ڈفرینٹ برانڈس کو پلیس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پرائز اور لگژری اور پرفارمنس, ان کے فیچرز لے کر, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر اس کو کہاں پلیس کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جی اس ایک اور ہے جیسے یہ آپ کی آ رہی ہے رینج روور. اب رینج روور جو ہے ایز کمپیئر ٹو دیز برانڈ اس کی پرائس ہائی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایکسیپٹ یہ جو ہیمر ہے یا آپ کی جو لینڈ کروزر ہے, لینڈ کروزر اگر آپ کی یہ آ رہی ہے تو یہ تقریباً اس کے برابر پر, یہ تھوڑی سی شاید اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہ ہو, لیکن رینج روور کو آپ یہاں پلیس کر سکتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ کل کو رینج روور اپنی جو پرفارمنس کو امپروو کریں، ہم اس کو اور مزید اس طرف، جب پرفارمنس امپروو کرنا ہو سکتا ہے پرائس بھی بڑھ جائے اور وہ اس طرف چلے جائے. تو جب یہ جو میپ جو ہوتا ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو کمپیریٹیولی ود ادر جو سب کمپیٹنگ برانڈز ہیں اس پہ آپ ان کو پلیس کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو ڈفرینٹ برانڈز جو سے ہیں یہ کہاں پر فال کرتے ہیں ایز فار ایز دی مارکیٹ پوزیشننگ از کنسرن. اچھا، اس کے علاوہ چوزنگ اے ڈفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ اسٹریٹجی، کہ ایسے کہ آپ کیسے چوز کریں گے. آئیڈینٹیفائنگ اے سیٹ آف پاسبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ٹو بلڈ اے پوزیشن. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں جو بھی ڈفرینشیشن ہے، جو بھی اس میں خاص بات ہے، جو آپ کو ایج ہے، اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں تھرو یور ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، اور وہی آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اگر کیا نام ہے آپ کا کسٹمر بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، ریئلائز کرے، تو اٹ ول بیکم یور مارکیٹنگ پوزیشننگ. چوزنگ دی رائٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز. تو while you are choosing your market positioning, you have to take care of you will choose the more appropriate, more accurate competitive advantages. Similarly, another thing is selecting an overall positioning strategy. While you are making your positioning strategy, you will also take care of what will be your overall positioning strategy, where you want to place your product. Like sometimes organization decide that we want to go at a very higher level. We have a very exclusive product with advanced features, and we want to sell at a higher price, and this is only for those customers who can afford and they have enough money. موبائل فونز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ موبائل فون میں ڈفرینٹ برانڈز آتے ہیں. لیٹس سے ایپل ہے، سیمسنگ ہے اور کیو موبائل. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایپل کا اگر ہم آئی فون 4 یا 5 کی بات کریں، اور سیمسنگ گلیکسی کی بات کریں، اور کیو موبائل کا بھی ایک جن سے ہے A12 نوئر کے نام سے. اب شاید اگر آپ اس کو دیکھیں بظاہر تو ان کی جو فیچرز ہیں، اپلیکیشن جو ہیں اس میں اتنا فرق نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اس کا یوزر ہے وہ کہے کہ نہیں اس کی ٹچ سکرین بہت اچھی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پرائس دیکھیں، ایپل فون از اسٹل 55,000 پلس، سیمسنگ اگین 45,000 پلس، اور if I'm not exaggerating, you can get an Honor at a price of 18,000, maybe less than that. So see the price, but the Apple user, he will not compromise, he will not go to the Q Mobile just because of the positioning. ادروائز جہاں تک پروڈکٹ کی بات ہے تو اس میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا کہ ان کی پرائسز میں. لیکن ایپل از ایپل. It has a strong positioning strategy. They position themselves that we are the leader in design, we are the leader in technology, we always bring innovative products, and that is the image Apple have in the eyes of their consumer. Today we are discussing and we are saying the Q Mobile having a low positioning, but maybe tomorrow if they are working in the same way, maybe they will change their positioning strategy, or maybe consumer have more confidence. اور یہ ہوتا ہے بہت سارے برانڈ جن سے ماضی کے ایسے تھے کہ جو اتنی ان کی اچھی نہیں تھی، لیکن آج وہ لیڈنگ برانڈ ہے. ایک زمانے میں جب ٹویوٹا بھی امریکہ کی مارکیٹ میں انٹر ہوئی تھی تو ٹویوٹا کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اٹس اے سب اسٹینڈرڈ برانڈ ایز کمپیئر ٹو دا امریکن میک. لیکن آج ٹویوٹا کا جو امیج ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ.
کمیونیکیٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ دی چوزن پوزیشن ٹو دی مارکیٹ. اور جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے چوز کرے آپ نے اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے, آپ نے اپنے کسٹمرس کو بتانا ہے کہ جی واٹ از دا ڈفرنس ویئر وی آر پلیسنگ آور پروڈکٹ. کیوں کہتے ہیں ڈالرس ریلائبل ہے, دے آر گیونگ یو اے پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ کہ وی ول ناٹ ڈس اپوائنٹ یو. یہ نہیں کہ ہمارے پروڈکٹس لے کر جائیں اور وہ چلے نہیں. دس از دی پوزیشننگ اسٹریٹجی. Competitive advantage is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value either through lower prices or by providing more benefits that justify higher price. اب competitive advantage کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو سے کنزیومر کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنزیومر کو کم پرائز پہ اچھی پروڈکٹ دے رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس فیچر آپ سب کچھ دے رہے ہیں, ایڈوانس and you are also charging at a higher price. تو آپ کو کیا نام ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے. اگر آپ کو کیا نام ہے ایج پروڈکشن میں you can produce economical products, then you can offer a product at a lower price. But if you have edge on other side, maybe it's research and development, maybe it's technology, maybe it's design. So if you have a competitive advantage, that you should share with your customer and communicate the same to gain an advantage in the ever increasing competition. Choosing a differentiation strategy and positioning strategy, identifying a set of possible competitive advantages to build a position by providing superior value from. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو چوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ڈفرینشیشن ہوتی ہے, سروس ڈفرینشیشن ہو سکتی ہے, چینل ڈفرینشیشن ہو سکتی ہے, پیپل ڈفرینشیشن ہے, امیج ڈفرینشیشن ہے. دیکھیں آپ نے ڈفرینشیشن کریٹ کرنی ہے تو آپ ان میں سے کیا آپ پروڈکٹ میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی سروس میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی کیا نام ہے چینل میں بھی کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن چینل میں, پیپل میں بھی ہو سکتا ہے, اور امیج میں بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینس ٹو پروموٹ شوڈ بی, ایک تو یہ جو آپ ڈفرینشیشن کریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا امپورٹنٹ ہونی چاہیے, کہ اس کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے, اہمیت ہونی چاہیے, ڈسٹنکٹیو ہو کہ آپ کو کلیئرلی پتہ چلے کہ یس, یہ نہیں میرے کہنے سے کہ جی ڈیزائن ہم ڈیزائن میں بہت اسٹرانگ ہیں, اور جب دو چیزیں پڑھی ہوں تو پتہ ہی نہ چلے گی جی ڈیزائن میں کیا خاص بات ہے. سپیریئر ہے تو کس بیس پہ ہے, آپ کس یعنی کہ آپ نے کوئی ٹیکنالوجی ایسے یوز کیا, آپ نے مٹیریل ایسا یوز کیا, کوئی آپ نے کیا اس میں سپیریئرٹی ہے. پھر اس کے کمیونیکیبل کہ جو بھی آپ ڈفرینشیشن کریٹ کر رہے ہیں آپ اس کو بتا بھی سکیں. یہ نہیں ہے کہ جی یار ہے بس ہے, اب آپ کو نہیں معلوم ہے یہ بہتر ہے یہ اچھی ہے, دس از رانگ. آپ کلیئرلی بتا سکیں کہ سی دس اینڈ سی دس اینڈ دس از دا ڈفرینس. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے پریمپٹیو, کہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کوئی بھی ڈفرینشیشن لے کر آئیں گے آپ کو کمپیٹرز بھی برنگ دا سیم ڈفرینشیشن. اگر وہ ڈفرینشیشن ہے تو یہ نہ ہو کہ ابھی آپ پروموٹ ہی کر رہے ہیں تو آپ کے جو کمپیٹرز ہیں they are all able to bring the same thing. تو اس میں پریمپٹیو ہونا چاہیے, پتا ہونا چاہیے اگر وہ یہ لائیں گے تو ہم کیا کریں گے. افورڈیبل ڈفرینشیشن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آن دی آرگنائزیشن لیول بھی آپ کے لیے مشکل ہو اس کو انکارپوریٹ کرنا, اور کنزیومر کے لیے بھی جو ہے اس کو یعنی کہ پرچیز کرنا یا اس آپشن پہ جانا جو ہے وہ ناممکن یا مشکل ہو جائے. پروفیٹیبل, اور آپ کا جو ڈفرینشیشن ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے پروفٹ لے کر ہے, اٹ شوڈ بی پروفیٹیبل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈفرینشیشن کریٹ کر دی ہے لیکن اس سے کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے اور آپ کو اب کاسٹ ٹو کاسٹ سیل کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ اس کو یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی ایڈوانٹیج آف دیٹ ڈفرینشیشن. Selecting an overall positioning strategy, value proposition is the full mix of benefits on which a brand is positioned. اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کے ایک سائڈ پہ بینیفٹس آ رہے ہیں, ایک طرف آپ کے پرائس آ رہے ہیں, اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے بینیفٹس بھی زیادہ ہیں اور پرائس بھی زیادہ ہے, مور فار مور. سملرلی دیسے کیا یہ جو آپ کا آ رہا ہے مور فار دی سیم اینڈ مور فار لیس. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ مور فار مور ہے, مور فار دی سیم ہے, مور فار لیس ہے. اسی طرح آپ کے باقی بھی دی سیم فار لیس, لیس فار مچ لیس. یہ آپ کے ویلیو پوزیشن ہے کہ آپ کیا آفر کر رہے ہیں, کہ اپنے برانڈ کو کہاں پوزیشن کر رہے ہیں, کہ اگر آپ کو برانڈ خریدتا ہے کیا اسے کوئی ویلیو مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے, یا
just there is nothing special. To target segments and need our brand is concept that point of difference. Developing a position strategy में क्या है? To target segment and need our brand is concept that point of difference. Choosing the positioning is often easier than implementing the. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بعض اوقات جو ہے آپ جو پوزیشننگ چوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سلیکٹ کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بعض اوقات اٹس اے ٹف ٹاسک. تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی پوزیشننگ آپ نے اگر کوئی کی ہے تو اس کو آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس بھی کر سکیں، امپلیمنٹ بھی کر سکیں اور کمیونیکیٹ بھی کر سکیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کی اس جو سی ہے پوزیشننگ کا کوئی فائدہ نہیں. اسی کے ساتھ آج کا چیپٹر ختم کرتے ہیں، اور یہ وہ ریفرنسز ہیں جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی آج کا لیکچر پریپیئر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اینڈ پر ہمیشہ کی طرح اچھی بات، جج یور سکسیس بائی دی ڈگری دیٹ یو آر انجوائنگ پیس، ہیلتھ اینڈ لو. آپ ایک کامیاب انسان ہیں اگر آپ امن سے رہ رہے ہیں، صحت مند ہیں اور آپ کو کچھ محبت کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. اور اگر آپ میں سے ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ مس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سکسیسفل لائف نہیں گزار رہے، اور آپ کو ایک سکسیسفل لائف کو حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے. اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.